अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। सेनेटर मुंतखब होने वाले राना सनाउल्लाह का शुमार पाकिस्तान के उन सियासतदानों में होता है जिन्होंने मुल्क की सियासत के उतार चढ़ाव को बहुत करीब से देखा है। उन्होंने मुख्तलिफ सियासी अदवार में अपनी पोजीशन बरकरार रखी। इमरान खान के दौर में भी वो इंतकामी कार्रवाई का निशाना बने। इसके बावजूद राना सनाउल्लाह हुकूमती हलकों में ऐसे रहनुमा के तौर पर जाने जाते हैं जो PTI के साथ मुज़ाकरात पर जोर देते रहते हैं। इस पस मंजर में उनका हालिया बयान अहमियत इख्तियार कर जाता है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रवैये और इस पार्टी के कल्चर पर अपनी मायूसी का इजहार किया। राना सनाउल्लाह के मुताबिक सेनेट इंतखाबात में PTI का बॉयकॉट अपने मेंबरान के खिलाफ अदम एतमाद की अलामत है। उन्होंने दावा किया कि अपोजिशन के चंद अराकीन ने उन्हें वोट देने के लिए राबता किया, मगर उन्होंने उन्हें मना किया और कहा कि हर एक को अपने उम्मीदवार को ही वोट देना चाहिए। राना सनाउल्लाह ने PTI के कल्चर की निशानदही करते हुए कहा कि ये जमात बतौर पॉलिसी लान तान और ज़ाती तौहीन के कल्चर को फ़रोग़ देती है और मुखालिफिन को देखकर चोर या दीगर गुस्ताखाना अलक़ाबात देने की रवायत अपनाए हुए है। उनका कहना था कि बानी PTI की क़यादत में ये रवैया इस हद तक फैल गया है कि अब इसे जमात का बुनियादी कल्चर समझा जाता है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि PTI के पास राह फरार के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। PTI के रवैये गैर जमहूरी और गैर सियासी हैं। उनके मुताबिक मुज़ाकरात ही सियासत का बुनियादी और वाहिद रास्ता है। उन्होंने बताया कि वज़ीर आज़म खुद अपोजिशन के पास गए ताकि बातचीत मुमकिन हो और हकीकत में NRO या इदाराती इजाज़त के बजाय बातचीत ही मुल्क में सियासी इस्तेहकाम का जरिया है। राना सनाउल्लाह ने अलीमा खान के वाक़े की मजम्मत भी की। क्या राना सनाउल्लाह की ये मायूसी सिर्फ एक सियासी बयान नहीं बल्कि तवील अरसे तक मुज़ाकरात की कोशिशों और हिज़्ब इख्तिलाफ की पॉलिसीज़ के मुतज़ाद तजर्बात का नतीजा है? उनके बयान से वाज़े होता है कि सियासी जमातों की दाखिली क़यादत और कल्चर किस हद तक उनकी सियासी स्पेस को मुतासिर कर सकता है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी स्पेस कम हो रही है, और क्या पाकिस्तान में किसी जमात की सियासी हरकियात अदालती इंतज़ामी या इलेक्शन कमीशन के फैसलों से महदूद की जा सकती हैं? ये एक बहस मौजू तलब है, मगर एक बात तय है कि जमातों को कमज़ोर करने में उनकी अपनी लीडरशिप के किरदार की अहमियत वाज़ेह तौर पर है। पैनल की राय इस बयान और सियासी सूरत हाल पर आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, ज़ैगम खान और इफ्तिखार अहमद साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। इमरान खान सिर्फ फितना, फसाद और इंतशार चाहते हैं। मुफाहमत और मुज़ाकरात की बात करने वाले राना सनाउल्लाह PTI के रवैये से मायूस क्यों होने लगे? ज़ैगम साहब, ये जो गुफ्तगू आज उन्होंने की राना सनाउल्लाह साहब ने, आपके ख्याल में क्या वो समझ रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी स्पेस, सियासी करियर कम हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, महदूद हो रहा है? ये मायूसी एकदम से क्यों? क्योंकि गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से हम देख रहे थे वो मुज़ाकरात, मुफाहमत, टेबल टॉक और यही रास्ता है। आज वो इस तरह की बात क्यों करके उसके अंदर के कल्चर के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं? देखिए, मेरी राय है कि राना साहब बहुत अरसा पहले मायूस हो चुके हैं। मार्च 2023 में उन्होंने वो मारूफ मशहूर बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि इमरान खान मामलात को वहाँ ले आए हैं जहां अब हम दोनों में से एक रहेगा। ये मार्च 2023 की बात है, जब PDM की हुकूमत थी और वो वजीर दाखिला थे। ये बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड ये है कि 2014 से इमरान खान चोर सिपाही का खेल खेल रहे हैं, जिसमें वो कहते हैं कि मैं खुद सिपाही हूं और बाकी तमाम सियासी जमातें चोर हैं। अब 2016 से 2018 का पीरियड, इस वक्त वो पोजीशन के रहनुमा थे और तहरीक चला रहे थे। उस वक्त वो थानेदार के साथ मिलकर चोर सिपाही खेल रहे थे। हुकूमत में होते हुए चोर थी, वो हुकूमत में होते हुए सजाएं भुगत रही थी, वो जेलों में जा रही थी, उसके लीडर मुल्क छोड़ के भाग रहे थे। फिर 2018 के बाद तो उनकी हुकूमत आ गई, फिर तो वो खुद एक लिहाज से थानेदार बन गए और उन्होंने खूब फैंटी लगाई, पूरी अपोजिशन को उन्होंने ठोक दिया जेलों के अंदर। अब 2022 में जब वो एक बार फिर अपोजिशन में आए और ये PDM की जमातें जो उस वक्त PDM थी ये हुकूमत में आई, तो इमरान खान ने फिर भी फैसला किया कि चोर सिपाही का खेल जारी रखना है और सिपाही मैं ही रहूंगा। अब आप देखिए, वो जो पीरियड है, जो 1-1.5 साल का पीरियड है नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट से इमरान खान की हुकूमत के खत्म होने के बाद का, उस वक्त उन्होंने क्या किया? अमरीकी साजिश का बयानिया, जिसका मतलब है पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट अमरीका के हुक्म पर पाकिस्तान में हुकूमतें बदलती हैं। मीर जाफर मीर सादिक का बयानिया,
امر بالمعروف کا بیانیہ جس میں یہ کہا گیا کہ سیاستدانوں کو گھروں میں نہیں چھوڑیں گے، ان کے بچوں سے شادیاں نہیں کریں گے، ان پاکستان میں بھی حملے ہوئے، ان پہ بین الاقوامی جگہوں پر دنیا میں حملے ہوئے، حکمرانوں کے، وزیروں پہ مسجد نبوی والا واقعہ ہوا، اور اس کانٹیکسٹ میں معاملات وہاں پر پہنچ چکے تھے 9 مئی سے پہلے، جہاں پی ڈی ایم کی جماعتیں بھی یہ سمجھنے لگی تھیں کہ اب اکٹھے نہیں رہا جائے گا، اسی لیے مارچ 2023 میں ہی انہوں نے وہ بیان دیا تھا۔ اس کے بعد معاملہ یہ ہوا کہ 9 مئی کا جب واقعہ ہوا تو پھر تو عمران خان تھانے دار سے خود بڑھ گئے، اور پھر موقع ملا باتوں کو مسلم لیگ نواز کو کہ اب وہ سپاہی بنے، اور انہوں نے کہا اب ہم سپاہی اور تم چور۔ زیغم صاحب اس کو ایک زاویے سے پھر دیکھتے ہیں، آپ نے یہ ماضی کے حقائق رکھے، سب درست ہے، لیکن مارچ 23 جب آپ کہتے ہیں تو اگر ہم 23 میں واپس جائیں تو اس وقت میں پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کا بیہیویئر سیکیورٹی اداروں کے ساتھ کیا تھا؟ زمان پاک، لاہور، اسلام آباد لاہور کی عدالتیں اور پھر داخلہ کے معاملات، اب بہت سی سیکیورٹی سچویشنز بار بار کریٹ ہو رہی تھی اگر رانا ثناء اللہ نے اس کانٹیکسٹ میں وہ بات کہی ہو، مگر 24 کا الیکشن ہوتا ہے اور اس کے بعد کی سچویشن میں بار بار ہم نے حکومت کے مذاکرات کی بات کی۔ اب سوال یہ ہے کیا وہ ساری گفتگو اور مسلم لیگ نون اور حکومت کی کاسمیٹک کوشش تھی کہ یہ مذاکرات کی میز پر آئیں، یا نیتاً کوشش تھی کہ ان کو اس میں لایا جائے اور یہ مذاکرات کا حصہ رہیں اور سیاسی اس کا بنے، یا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ 23 ہی سچویشن میں تھے کہ یہ ان کو سیاست کی مین سٹریم میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ حصہ نہیں بن سکتے ہیں؟ دیکھیے میرے خیال میں حکومت میں آنے کے بعد، بلکہ 9 مئی کے واقعے کے بعد، مسلم لیگ نواز کی حکومت کی کوئی موٹیویشن نہیں بچی تھی، کوئی خواہش نہیں بچی تھی کہ کوئی ٹھیک طرح سے مذاکرات ہوں۔ ان کا فائدہ اسی میں تھا کہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کا جھگڑا جاری رہتا رہے، لیکن پھر اونس پی ٹی آئی پر تھا، پی ٹی آئی پر اونس تھا کہ وہ حکومت کو ایکسپوز کرتی، وہ مذاکرات بیٹھ کر کرتے ان کے ساتھ، ایکسپوز ہوتے نا۔ ابھی تو میں کہہ رہا ہوں، کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ یہ غلط بات ہے، مسلم لیگ نواز کا کوئی بھی رہنما کہے گا کہ آپ کے پاس اس بات کا بتائیں ثبوت کیا ہے، تو عمران خان نے تو مسلسل یہ کہا کہ میں نے تو بات ہی نہیں کرنی۔ جب مذاکرات ہوئے ایک آدھ بار بہت تھوڑی دیر کے لیے ہوئے، عمران خان نے بہت سخت شرائط رکھی اور سخت ڈیڈ لائن دی۔ مثال کے طور پہ انہوں نے کہا جی جوڈیشل کمیشن بنا دو، تم یہ کر دو، تم وہ کر دو۔ ٹھیک زیغم صاحب۔ حسن نثار صاحب، کیا مفاہمت مذاکرات والے رانا ثناء اللہ جو آج یہ بات کہہ رہے ہیں وہ ہمیشہ سے ہی چاہ رہے تھے مذاکرات ہوں نہ ہو، یا یہاں سے آگے مذاکرات کا مستقبل مزید تاریک ہے؟ لیکن پہلے تو آپ لوگ یہ بتائیں، ابھی بات ہوئی ہے یہ چور چور کے نعرے پاکستان کی تاریخ کو اتنی تابناک نہیں ہے، لیکن یہ پہلی بار چور چور کے نعرے اور اس کی بے تحاشا پذیرائی کیسے ہوئی؟ جڑوں کی طرف جائیں۔ دوسری بات، کھاندے نے تے لاندے بھی نہیں جیسے محاورے کب ایجاد ہوئے اور کیوں ہوئے، اس کے پیچھے وجوہات ہوتی ہیں۔ کہے خاں کسی باوقار آدمی کو کچھ چور چور لوگ لتر ماریں گے یا سنیں گے ہی نہیں، اس لیے یہ اس طرح کی باتیں جانے دیں۔ یہ صورتحال کی جو پیدا ہوتی ہے اس کے پیچھے وجوہات ہوتی ہیں۔ خیر چھوڑیں، میں تفصیل میں نہیں جاتا۔ دیکھو جو رانا ثناء اللہ نے کہا ہے اس کی پیچھے ایک سیدھی سادی سی بات ہے، کوئی لمبی چوڑی سائنس میری سمجھ میں نہیں آتی۔ رانا ثناء اللہ ایک روایتی قسم کا پولیٹیشین ہے، آئی نو ہم، میرے شہر سے ہے۔ اچھا، دوسری بات زندگی میں یہ ذہن میں رکھیں، آپ نے کہا نا کہ رویے سے مایوس، زندگی میں امید بھی اپنی اپنی ہوتی ہے، اس کی قسمیں، اس کے شیڈز اپنے اپنے ہوتے ہیں، مایوسی بھی اپنی اپنی، اور اپنی سے میری مراد ہے اپنی اپنی تعلیم و تربیت، افتاد تباہ، جس کے بارے میں بزرگ کہا کرتے تھے کہ انسان اپنی افتاد تباہ کا قیدی ہوتا ہے۔ اپنی اپنی ترجیحات یعنی پریفرنسز کیا ہیں، اپنے اپنے سٹینڈرڈز، دیکھو ہر نباز نبض دیکھتا ہے، حکیم کے ڈاکٹر اور نبض دیکھتا ہے، صحیح، یہ ایک کیٹیگری ہے، ہیں حکماء ہی ہیں یہ سارے سیاستدان ہی، وہ نبض دیکھتا ہے۔ کچھ نبض سے چونکہ تعلق ہوتا ہے دل کے ساتھ، وہ دل کی کیفیت بھی جان لیتا ہے، جو اس سے اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے وہ دل کی دھڑکن سے چونکہ تعلق بیسیکلی دماغ کے ساتھ ہوتا ہے وہاں تک بھی پہنچ جاتا ہے، صحیح، کہ اس آدمی کی دماغی کیفیت کیسی ہے۔ رانا ثناء اللہ ایک انتہائی روایتی قسم، سیاست کا شوق تھا، پیپلز پارٹی میں گھس گئے، پھر ادھر آ گئے ادھر آ گئے، یہ وہ سارا کچھ لے لاؤ دے لاؤ، میثاق مکمکا کر لو۔ یہ میثاق جمہوریت کا اگلا ایڈیشن چھپوانا یا چھاپنا چاہتے ہیں، بنیادی بات یہ ہے۔ اچھا ٹھیک ہے،
تو عمران سرے سے سیاستدان ہے ہی نہیں. چلے بات ہی ختم ہو گئی. اس کو ڈیفائن کرنے کے لیے آپ کو کچھ اور ڈیفینیشن ڈھونڈنی پڑے گی. چلیں ڈھونڈتے ہیں یہ پھر وہ تو ایک خاص طرح کی ایک خاص قسم کی کاکٹیل ہے. پاکستان میں کسی سیاستدان کا مجھے بیک گراؤنڈ بتاؤ ایسا ہو. آپ گالیاں دیں اسے جو مرضی کریں. درست نہیں کسی ایک نے کسی فیلڈ میں اپنا آپ منوایا ہو, سیاست میں گھسنے کے بعد بطور سیاستدان وزیر بن گئے, فلانا بن گئے. ٹھیک کہہ رہے ہیں, درست ہو گیا. بس افتخار صاحب, رانا ثناء اللہ صاحب نے بیان میں بھی کہا کہ پوری قوم کو طاقت کے ذریعے پی ٹی آئی کو روکنے کی ضرورت ہے. مطلب وہ جو ان کے کنڈکٹ کی جب بات کر رہے ہیں یا اس کلچر کی جو اس جماعت میں سب سے زیادہ ووٹ لینے والی جماعت ہے, کیا رانا ثناء اللہ جمہوری اصول کے مطابق ہی مطالبہ کر رہے ہیں؟ رانا ثناء اللہ کی خواہش ہے کہ پارلیمانی نظام چلتا رہے اور اس پارلیمانی نظام میں پی ٹی آئی کے جو منتخب نمائندے سینٹ, قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں میں ہیں وہ اپنی پارلیمانی ذمہ داریاں پوری کریں. اور یہ ایک بہت ہی مثبت سوچ اور فکر ہے. چور چور کے نعرے لگانے والوں نے کیا حاصل کر لیا؟ پوری ایک نسل کا ذہن بگاڑ دیا. یہ حقیقت اپنی جگہ ہے. کیا ہم اس بگڑے ہوئے ذہن کے ساتھ معاملات کو آگے چلانا چاہتے ہیں؟ کیا ہم وہ چیزیں کرنا چاہتے ہیں جو پارلیمانی ڈیموکریسی کے خلاف ہے؟ آج سینٹ کے انتخابات میں حصہ نہ لے کے جو میرا اعتراض ہے پی ٹی آئی پر وہ بالکل ثابت ہوا کہ وہ جمہوریت اور جمہوری اداروں, پارلیمنٹ کے اداروں میں یقین نہیں رکھتے. وہ اس ملک میں انارکی کو پیدا کرنا چاہتے ہیں اور اس انارکی کو پیدا کرنے کے لیے کچھ طبقات کے لوگ ان نعروں کو تسلیم کر کے ان کے پیچھے ڈھول بجائے پھرتے ہیں. ایک بات یاد رکھی جائے کہ بہرحال نتائج پارلیمانی ڈیموکریسی نہیں دینے ہیں, وہ خواہ اے پارٹی کے حق میں ہو یا بی کے یا سی کے. اور کوئی تبدیلی تو یہ ان کی بات پوری قوم کو طاقت کے ذریعے روکے پی ٹی آئی کو, یہ ڈیموکریسی ہے. قوم کیسے طاقت کے ذریعے روکے؟ قوم کے پاس کوئی ہتھیار تو بم تو نہیں. یہ تو ایک لفظ ہے نا, آپ ایک لفظ کو استعمال کر رہی ہیں نا. طاقت سے روکنے کا مطالبہ یہ ہے کہ قوم کو چاہیے کہ یہ بات سمجھ لے کہ یہ سیاسی جماعت کا رویہ کیا ہے. ٹھیک ہو. تو اس کو طاقت سے روکنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی بختر بند گاڑیاں لے جا کے روکے یا ٹینک لے جا کے روکے یا توپیں لے جا کے روکے. رویوں کو جو ہے ان کو تبدیل کرنے کے لیے اپنی کوشش کرے, جس طرح میں کوشش کرتا ہوں. جو لوگ ہمیں گالی دیتے ہیں ہم ان کو گالی کے جواب میں گالی نہیں دیتے, ان کے لیے دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہارا اختلاف رائے ٹھیک ہے, تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہوگی, تمہاری گرفتاریاں ہوئی ہوں گی, تمہاری ضمانتیں نہیں ہو رہی ہوں گی, تم درست کہتے ہو, لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ پارلیمنٹ کو ہی ختم کر دیا جائے, پارلیمانی نظام کو ہی ختم کر دیا جائے اور اس ملک کو آگ لگا دی جائے اور اس ملک کو کہا جائے کہ ہم اس ملک کو تسلیم نہیں کرتے, اس ملک کے اداروں کو کلچر تشدد پھیلاتا اس کو ڈسکریج کیا جائے. بالکل. اور یہی ڈسکریج کرنا جو ہے نا, جو فکر آپ منسوب کر رہی ہو جی ان کے بیان کا حصہ بیان سے, اس کا مطلب یہ ہے اور ہم سب کو یہ کرنا چاہیے بیکاز یہ ہمارا ملک ہے. درست. شہزاد صاحب وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کے چند افراد کے رویے کی جب وہ بات کر رہے ہیں اور اس رویے کو پوری جماعت سے منسوب کر کے مایوسی کا اظہار کرنا منجے ہوئے سیاستدان کو زیب دیتا ہے. دیکھیں رانا صاحب جب یہ بات کر رہے ہیں میری سمجھ کے مطابق تو وہ غالباً آج پی ٹی آئی کے سیاسی عمل میں حصہ نہ بننے کی وجہ سے یہ بات کر رہے ہیں. یہ بنیاد بنی ان کی آج کے کمنٹس کے حساب سے کہ انہوں نے پھر یہ جو کریکٹرائزیشن ہے کہ فتنہ, فساد, انتشار, یہ کس بنیاد پہ ہے, کس وجہ پہ ہے؟ کیونکہ ابھی تک جتنی بھی کوششیں اب تک ہو چکی ہیں ان کے اپنے دور میں جب یہ خود وزیر داخلہ تھے انہوں نے اس کا کامیابی کے ساتھ مقابلہ کیا اور انہوں نے یہ دیکھا کہ اور اس کے بعد کی جتنی کوششیں ہیں کہ کچھ بھی کامیاب نہیں ہو پایا کسی بھی طریقے سے. وہ فتنہ, فساد, انتشار بن ہی نہیں پایا جس قسم کا فتنہ, فساد, انتشار کسی بھی قوم کی اسٹیبلٹی کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے تو زیادہ اس کا حصہ آج کے سیاسی عمل میں حصہ نہ لینے کی وجہ سے. اب یا تو ہم سوال وہ پوچھتے کہ سیاسی عمل میں حصہ کیوں نہیں لیا, تو پھر ہم اس کی ڈیٹیل میں جاتے, ہم کہتے کہ 8 فروری
2002 سے یا شروع کرتے 2022 سے شروع کرتے اور کہتے کہ کہاں سے کہاں بات کیسے خراب ہوئی. اچھا اب یا 24 سے شروع کرتے اور کہتے کہ کیسے معاملات خراب ہوئے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ اس کی جو سیاسی جو آپس میں کشمکش ہے، رانا صاحب اس پہ کمنٹ کر رہے ہیں. اور خدشہ یہ ہے کہ یہ جو عمران خان جس کو ہم نے کوشش کی تھی کہ کسی طریقے سے گھیر کے ہم اس کو ایک اور چارٹر آف ڈیموکریسی یا کسی اور ایک مفاہمتی عمل کے اندر ہم لے آئیں، اس طریقے سے نہیں آیا. اب کیا عمران خان آج کے پارلیمنٹری نظام کو پارلیمنٹری نظام سمجھتا ہے یا ایک نظام سمجھتا ہے؟ یہ بنیادی فرق ہے جو کہ ہمیں غالباً کسی بھی جو شاگرد ہے، جو پڑھنے والا ہے، جو طالب علم ہے، ان چیزوں کا اس کو دیکھنا چاہیے. کیا یہ پارلیمنٹری نظام ہے یا ایک نظام ہے؟ اب اگر وہ نظام کے خلاف ہے تو اینٹی اسٹیٹس کو ہے، اور اینٹی اسٹیٹس کو جو ہے اس کی تاریخ کے اندر جب مثالیں لی جاتی ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ بہت زیادہ ان فساد، فتنہ یا انتشار یا جس طرح کی بھی آپ اس کی کریکٹرائزیشن کریں اس کے ساتھ شامل ہو جاتی ہیں. چین کا انقلاب ہمارے سامنے ہے، اسٹیٹس کو اس نے ریورس کیا، اینٹی اسٹیٹس کو لے کے چلا. ہاں اب وہ اینٹی اسٹیٹس کو اب اسٹیٹس کو بن چکا ہے. تو یہ ایک تاریخی سائیکل ہے جس میں یہ کام ہوتے رہتے ہیں. تو اس لیے کیا عمران خان ایک سیاسی جنگ میں شامل ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے خلاف لڑ رہا ہے، وہ اس کی دشمن ہے، اس سے مخالف ہے، یا یہ کہ وہ ایک نظام کے خلاف اور نظام کو بدلنا چاہ رہا ہے؟ تو میرا اپنا خیال یوں ہے کہ جیسے کہ ہم ایک اور قسم کی جنگ کو کسی اور پیرائے میں دیکھنا چاہتے ہیں یا کسی اور سٹرگل کو کسی اور پیرائے میں دیکھنا چاہتے ہیں. اب یہ دوسری بات ہے کہ آرڈر کو ڈس آرڈر میں چینج کرنا کیا ہمارے ملک کے لیے فائدہ مند ہے ایسے حالات کے اندر؟ میرے خیال میں تو بالکل بھی نہیں ہے. اپنے حالات کو ریڈ کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے. ہاں یہ ہوتا ہے کہ جب کیوس ہوتا ہے تو کیوس سے پھر ایک اور آرڈر ضرور جنم لیتا ہے، لیکن اس میں بہت زیادہ تکلیف اور ہمیں قربانی دینی پڑتی ہے. تو میرا خیال ہے عمران خان یا ان کے جو باقی ساتھی ہیں ان کو بھی ڈیٹیل میں دیکھنا چاہیے کہ وہ کس عمل کی طرف جانا چاہتے ہیں، کیونکہ اگر وہ فتنہ فساد کو بھی چوز کریں گے تو مجھے وہاں پہ بھی کچھ ہوتا ہوا یا ان کے حل حاصل کچھ نہیں ہے ان کے پاس، اس کو نصیب کچھ نہیں ہوا اس کے اندر سے. تو وہ تنظیم جس کی ہم بار بار بات کرتے ہیں کہ ان کی تنظیم ڈائلیوٹ ہو چکی ہوئی ہے، اپنی پولیٹیکل پارٹی کی پولیٹیکل سٹرگل ہے جو کہ تنظیم اس کی بنیاد ہوتی ہے وہ نہیں ہے. تو یہ سب چیزیں جب دیکھتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کی کریکٹرائزیشن کوئی ایسی خطرناک کریکٹرائزیشن ہے. یہ ایک مخالف دوسرے مخالف کے خلاف بات کر رہا ہے. ٹھیک ہے، ہاں سیاسی بیان ہے. اور عمران خان میرا نہیں خیال کہ ایسی سچویشن میں ہے جہاں پر کہ وہ ایک اینٹی اسٹیٹس کو سچویشن کو ان حالات کے اندر لی. ہاں کب تک لڑتا رہے گا یہ ہمیں نہیں پتا، لیکن اس کو کامیاب ہوتے ہم نہیں دیکھ سکتے. ٹھیک ہو گیا جی. یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد بات کریں گے سیلابی تباہی جنوبی پنجاب کی جانب، ملتان ہائی الرٹ. گفتگو بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. پنجاب میں جاری بارشوں اور دریاؤں کی طغیانی نے تباہی کی نئی لہر پیدا کر دی ہے. فیصل آباد میں 30 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا. لاہور میں موسلادھار بارش نے نظام زندگی مفلوج کر دیا، جبکہ سب سے سنگین صورتحال ملتان اور مظفر گڑھ کے گرد دیکھی جا رہی ہے. خاص طور پر سب کی نظریں ملتان پر جمی ہوئی ہیں. دریائے چناب کا سیلابی ریلا ہیڈ محمد والا کی جانب بڑھ رہا ہے اور شہر کو نگلنے کے قریب ہے. شیر شاہ بند پر دباؤ اتنا بڑھ گیا ہے کہ کسی بھی لمحے شگاف ڈالا جا سکتا ہے، جس کے بعد پانی سیدھا شہری آبادی کی طرف لپک سکتا ہے. جلال پور پیروالا کے دیہات پہلے ہی ڈوب چکے ہیں اور اب سوال یہ ہے کہ کیا ملتان اس بدترین سیلابی خطرے سے بچ پائے گا یا نہیں. دریائے چناب کا دوسرا سیلابی ریلا ہیڈ محمد والا کی جانب بڑھ رہا ہے، جس سے شہر کو شدید خطرات لاحق ہیں. دباؤ کم کرنے کے لیے شیر شاہ بند میں شگاف ڈالنے کی تیاری مکمل ہے، لیکن اس کے نتیجے میں آبادی اور ریلوے ٹریک بھی متاثر ہو سکتے ہیں. جلال پور پیروالا کے 100 سے زائد دیہات پہلے ہی زیر آب آ چکے ہیں. لاکھوں افراد نقل مکانی پر مجبور ہیں اور کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں. ریسکیو اور فوجی دستے امدادی کارروائیوں میں مصروف ہیں، مگر ہلاکتوں اور نقصانات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. سیلاب اور معمول سے زیادہ بارشوں میں بلا شبہ کئی عوامل کار فرما ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ گجرات، سیالکوٹ اور قصور جیسے شہر جہاں سے وزرائے اعظم وزرائے اعلیٰ نکلے وہ بھی ناقص انتظامات کے باعث بچ نہیں سکے. اب ملتان اور جنوبی پنجاب کا علاقہ جو ملک کو وزیر اعظم، صدر، وزیر اعلیٰ اور گورنر دینے والا خطہ ہے، آج سیلاب کے شدید خطرے میں ہے. سوال یہ ہے کہ سیاسی، معاشی، صنعتی، زرعی اعتبار سے اہم شہر بھی ناقص انتظامات کے باعث محفوظ نہیں رہ سکے تو کیا حکمران اپنے ہی آبائی اور سیاسی گڑھ سمجھے جانے والے علاقے جانے میں ناکام ہو رہے ہیں؟ اسی پر گفتگو کریں گے. سوال اس طرح سے: سابق وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، وزراء، اسپیکرز کے اضلاع گجرات، سیالکوٹ ڈوب چکے، کیا اب سابق وزیر اعظم، وزراء، گورنر کا علاقہ ملتان بھی خطرے میں؟ زیغم صاحب، یہ جو صورتحال بنی ہوئی ہے، سیلابی تباہی جنوبی پنجاب کی طرف نظر آ رہی ہے. ملتان ہائی الرٹ ہے، گزشتہ کئی گھنٹوں سے منٹ بائی منٹ اس کو دیکھا جا رہا ہے کہ کب یہ بریچ کیا جائے گا.
18 दिन थे पिछले जब से ये सूरत हाल शुरू हुई है। अगर हम बात करें, आपको क्या लगता है कि होमवर्क मुकम्मल है, होमवर्क नाकिस रहा है, या मुमकिना तौर पर हम तैयार ही नहीं थे, या गफलत है कोई? आयशा देखिए, गुजरात, सियालकोट और मुल्तान मुजफ्फरगढ़ में एक बुनियादी फ़र्क है। सियालकोट में सैलाब तकरीबन अचानक आया था, तैयारी का वक्त नहीं था। गुजरात में आसमान से सैलाब आया, 400 मिलीमीटर बारिश हुई है। सियालकोट में भी सर बारिश ज्यादा था, अर्बन फ्लडिंग हुई, बारिश भी हुई, लेकिन आपको पता है वहाँ जो टॉरेंशल्स हैं, जो नदियाँ आती हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा फ्लड फैलाया है। लेकिन यहाँ तक तो आपके पास इतना टाइम था, आपने बताया 18 दिन थे, यहाँ तो फुली प्रिपेयर्ड होना चाहिए था। लेकिन हमें बदतरीन बद इंतजामी नजर आ रही है। लोग डूब रहे हैं और बोट्स नहीं है, लोगों की मदद का कोई तरीका नहीं है, लोग भूखे हैं। खानेवाल में हमने देखा कि गवर्नमेंट का अपना जो जखीरा था गंदम का, कितना कीमती है इस वक्त हमारे लिए, वो डूब गया है। मुकम्मल तौर पर इस वक्त हुकूमत नाकाम हुई है। रावी और चनाब खानेवाल में जाकर मिलते हैं। अब इससे ज्यादा कॉमन सेंस की क्या बात होगी कि दो दरियाओं में बदतरीन सैलाब है और दोनों एक जगह जाके कन्वर्ज होते हैं, तो उससे अगले 2 जिलों में क्या होगा? खानेवाल के बाद मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ है, वही सैलाब आएगा जिसका पता था, लेकिन तैयारी नदारत और अवाम उसको भुगत रहे हैं। ये ऐसा मामला था जिस पर फौज को बहुत पहले सिविलियन हुकूमत को कॉल कर लेना चाहिए था। एड में तमाम जगहों से इमदाद बुला लेनी चाहिए थी, बोट्स रेडी होनी चाहिए थी, इवैक्यूएशन तैयार होना चाहिए। बिल्कुल मुकम्मल तौर पर जनूबी पंजाब में हुकूमत नाकाम हुई है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। शहजाद साहब, जनूबी पंजाब जागीरदारी निज़ाम के ज़ेरे असर भी है, क्या फिर जागीरदारों की ज़मीनें और महल बच जाएंगे, गरीब के खेत और झोंपड़ी को ही नुकसान उठाना पड़ेगा? देखिए, ये तो कॉन्सिक्वेंसेस है ना, ये तो अब चॉइसेस हैं, वो किसको तबाह करना है। जाहिर है कि जो असर रसूख वाला आदमी है वो बच जाता है, और जो गरीब है वो डुबा दिया जाएगा। और फिर उसके बाद ये भी चॉइसेस होती हैं, और इन्होंने प्लान किया होता है कि अगर हमें जब शगाफ डालना पड़ेगा तो किस तरफ को डालना है। लेकिन यहाँ तक मामलात आए कैसे? आपने वज़ीर-ए आज़म का जिक्र किया, वजीरों का जिक्र किया, पाकिस्तान से लेके अब तक बनने तक आबादी के बढ़ने का अमल देख लीजिए। यानी ये सब चीजें हमारी आंखों के सामने हो रही हैं ना। तो ये जब हम कहते हैं कि कोई भाई एक घर जो 5-6 अफराद के ऊपर मुश्तमिल होता है, उसको भी बगैर प्लानिंग के नहीं चलाया जा सकता। एक 25 करोड़ का मुल्क कैसे चलाया जा सकता है? अनवर मसूद का एक उनकी बड़ी मशहूर नज़म है, उसका थोड़ा सा 1-2 मिसरे हैं कि बड़े शहर वसा बैठे हैं और सारा चैन गवा बैठे हैं, सोची पे या हुण की करिए। तो ये है मसला हमारा, बेहंगम आबादियां, बेहंगम शहरों के अंदर इजाफा, कोई निकासी आपका कोई निज़ाम है ही नहीं। गुजरात डूबा है, इस वजह से डूबा है कि वहां पे किसी ने कभी आज तक ध्यान ही नहीं दिया। वो डूब गया तो ख्याल आया कि हाँ ये शहर भी एग्जिस्ट करता है, और सत्यानाश वहां पे शहर का। और सबसे बड़ी बात, चनाब पास गुजरता है उसके, मुल्तान और चनाब गुजरात उस तरीके से अफेक्ट होते हैं। तो जाहिर है कि मुल्तान के पास तो इतना असर टाइम था कि वो उसको मैनेज कर सकता था, लेकिन इतने बड़े दरिया को मैनेज कैसे करना है? एक और सुपर फ्लड, हाइपर फ्लड आ रहा है आपके पास, जो कि फिर भी रावी में मिलेगा, सतनई के पास आके ब्यास और सतलज से होता हुआ इंडिया के अंदर से। जब वो आएगा तो उसके बाद क्या हालात बनेंगे? फिर वो जब आएगा मुल्तान तो क्या हालात बनेंगे? तो मेरा ख्याल है कि अब इन तमाम चीजों से मुल्तान के साथ जो होगा उसको रोका नहीं जा सकता। जो होना था हो रहा है, और जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन क्या सिंध इससे बच सकता है कि नहीं बच सकता? आज हमारा सवाल सिंध से होना चाहिए कि आपको पता लगा कि सब कुछ आ रहा है, आप उसके लिए क्या तैयारी कर रहे हैं? सर वो तो बहुत तैयार बैठे हैं, 10 दिन से बता रहे हैं कि हम मुकम्मल तैयार हैं, पूरी तैयारी है, क्योंकि पानी पंजाब में स्प्रेड आउट कर रहा है बहुत ज्यादा, वहां तक पहुंचा ही नहीं अब तक। पहुंचेगा उधर ही जाएगा, क्योंकि पानी रुकने वाला नहीं है, और वहां पे भी जाके ये मसाइल खड़े करेगा। लेकिन ये सिर्फ ये कह देना, कच्चे का इलाका साफ करवा बैठे हम लोग, हमने कच्चे से लोगों को हटा लिया वहां से, नहीं कर पाए, तो फिर जाहिर है ना आपके पास विल है, ना इम्पोजिशन की। दुरुस्त हो गया शहजाद साहब, और ये वाकया चंद घंटों और दिनों में तो मामला तय भी नहीं होते, प्लानिंग स्ट्रेटेजी चाहिए होती है। ब्रेक लेते हैं हसन साहब और इफ्तिखार साहब की राय ब्रेक के बाद। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुश आमदीद। हसन निसार साहब, शहरों के अंदर अर्बन फ्लडिंग शहरों को डबो रही है। हमने गुजरात सियालकोट की बात की है, मुल्तान को हाई अलर्ट रखा हुआ है इस वक्त। क्या अपने ही रहनुमाओं और मुंतखब नुमाइंदों, सियासतदानों के बायस ये शहर डूब रहे हैं?
دیکھیں عائشہ، ایک چھوٹی سی بات عرض کروں میں آپ کو. ہماری ٹریننگ اور تربیت جس طرح ہوتی ہے، چاند سا چہرہ کہنے سے کوئی چاند نہیں ہو جاتا، کتے کو ٹائگر کہنے سے وہ کتا ٹائگر نہیں بن جاتا، فرشتوں جیسا کسی کو کہنے سے اس کی اولاد ہوتی ہے، فرشتہ نہیں بن جاتا. اسی طرح پلاننگ، ایڈمنسٹریشن، پارلیمنٹ، آئین، جمہوریت جیسے الفاظ استعمال بالکل ایسے ہی ہیں، چاند سا چہرہ. اچھا، اب آپ کا جو سوال ہے، سوال ٹھیک ہے، بندہ میں بھی آپ کی جگہ پہ ہوتا تو یہی بناتا. یہ ان لوگوں کے اضلاع شہر یا علاقے نہیں ہیں، خدا کا واسطہ. یہ راجواڑے ہیں، جاگیریں ہیں، جہاں ان کے ووٹرز اور سپورٹرز کے روپ میں ان کے کمی، مزارع، درباری، منشی اور مختلف قسم کے ضرورت مند ہوتے ہیں. یہ شہری نہیں، رعایا ہوتی ہے، ادروائز ملک کا یہ حال نہ ہوتا. یاد رکھنا، ایسٹ پاکستان، انڈیا میں جو مسلمان ہیں ان کے بچوں میں لٹریسی ریٹ پاکستان سے کہیں بہتر ہے. خدا کا واسطہ، مطلب یہ لفظوں کی توہین ہے. جو مل گیا اسی کو مقدر سمجھ لیا. یہ ان کے ہیں نہیں، ان کے آپ نے خود بول دیا بیچ میں ایک جملہ بڑا خطرناک کہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. ان کے محلات، ان کے چبارے، ان کے جو کچھ بھی ہیں وہ قائم رہیں گے، ان کے مویشی بھی محفوظ رہیں گے، سارا کچھ ان کو. اچھا کچھ ہو گیا تو کمپنسیشن بھی ہے. ڈوبنے والے سمجھ جائیں گے کہ ہمیں ڈبونے والے کون ہیں کہ وہ بھی نہیں سمجھ پائیں گے. پتا نہیں انہوں نے عقل آندی تے وہی کہندے یہ سائیں ہیں، یہ فلانا ہے، سر جی تے صاحب جی. یہ کلچر ہے، کیا ہے یہ؟ واٹ از دس؟ یہ ابھی ہوا ہے نا ادھر آپ کے ادھر کیا کہتے ہیں نیپال، یہ جو انڈیا کے ساتھ ہے ایک شہر تباہ کر کے رکھ دیا انہوں نے، کٹمنڈو وغیرہ. یہ انہوں نے بند کرنے کی کوشش کی یہ والا جو کاروبار ہوتا ہے. میں تو سیل فون میں مجھے نام بھی نہیں آتا. یہ انہوں نے نا یہ جیسے پتہ نہیں فلانی وال گلاس، فائر گلاس، پتہ نہیں کیا، فائر وال، اس طرح کا انہوں نے کیا ہے. انہوں نے دھجیاں اڑا کے رکھ دی ہیں، یہ ہو جائے منہ ہو جائیں چپیڑا، ختم ہو گئی گل. چلیں جی، کہانی ختم کر دی حسن صاحب. تو افتخار صاحب یہ فرمائیے گا کہ میں بھی وہاں چیک کرتی سچویشن کہ اتنے وسائل نہیں، جتنا بڑا ڈیزاسٹر بن رہا ہے اس کی تیاری بھی اس طریقے سے نہیں کہ مینج ہو پایا. آپ کے خیال میں جتنا دباؤ بڑھ رہا ہے شیر شاہ بند پر، بند ٹوٹنے سے پہلے انتظامیہ کوئی بندوبست کر لے گی یا ملتان پانی کی نظر ہو جائے گا؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ پانی کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، اور میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ان کے پاس موقع تھا کہ وہ زیادہ کشتیاں موجود وہاں پہ ہوتی، وہاں پہ لوگوں کو بچانے کے لیے زیادہ انتظامات ہوتے، وہاں پہ جو اپنا ہیلی کاپٹرز کا بندوبست ہوتا، وہاں پہ بالکل تیاری ہوتی جس طرح کسی بھی حادثے کی تیاری کرنی چاہیے. غالباً وہ تیاری نہیں ہوئی جو اب تک کی خبریں ہمیں موصول ہو رہی ہیں، وہ تیاری نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے ملتان میں اگر پانی داخل ہو گیا تو بہت بڑا نقصان ہوگا. اور جہاں تک پانی کو قابو کرنے کی بات ہے، پانی کو قابو کرنے کا فی الحال کوئی طریقہ نہیں ہے. واٹر مینجمنٹ اور چینلائز کرنا ہوتا ہے. دنیا ڈوب نہیں رہی ساری دنیا میں. جو ملک نیچے ہیں انہوں نے بھی انتظامات کر لیے. پچھلے دنوں امریکہ کی ایک ریاست میں بھی سیلاب آیا تھا اور وہاں بھی بچے ڈوب گئے تھے. یہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ اصل میں سوال جو آپ کا ہے وہ ٹھیک ہے کہ ملتان خطرے میں ہے. میرا جواب ہے ہاں، ملتان خطرے میں ہے، اور خطرے میں ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ میں کہتا ہوں کہ اس کے لیے تیاری مکمل ہونی چاہیے تھی. اب سوال ہے تاخیر نہیں ہوگی اس تیاری میں؟ اگر سوال یہ ہے کہ اگر تاخیر ہو گئی ہے تو اس کا خمیازہ سب کو بھگتنا ہوگا. یہ راجواڑے اور جاگیریں اور اس قسم کی گفتگو سے نہ تو مسئلے حل ہوں گے، بلکہ اس کا طریقہ کار ڈھونڈنا ہوگا کہ اس کا طریقہ کار کیا کیا جائے. جب کبھی بھی پانی اگلے سال اس سے زیادہ پانی آئے گا. آج ہمیں پتہ ہے، ٹوڈے وی نو کہ نیکسٹ ایئر اس سال ہمارے مونسون کا بھی 6 مہینے پہلے پتا تھا کہ ہمارے ساتھ یہ ہوگا. تو اگر ہم نہیں کر رہے تو پھر مینجمنٹ کی خرابی ہے، گورننس کا پرابلم ہے. تو پھر مینجمنٹ پہ بات ہونی چاہیے. نہیں ابھی مثال دی ہے نا ہمارے دوست نے کہ اٹھو اور آگ شاگ لگا دو اور تخت وغیرہ اچھالو اور ختم ہو جائے گا معاملہ. تو یہ جو تخت اچھالے جا رہے ہیں اور جو آگے لگائی جا رہی ہیں، اس کے انجام میں کیا وہاں پہ کوئی بنیادی اچھال کر بھی کہیں کوئی آئیڈیل سوسائٹی کی مثال تو نظر نہیں. ابھی دی گئی آپ کے پروگرام میں، دی گئی آپ کے پروگرام میں، دی گئی ایک مثال. اس مثال سے معاملہ یہ حل نہیں ہوگا. پروگرام کا وقت ختم ہوا. اجازت، اللہ حافظ.